अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या मुअल्लिमा इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़हिमा सुलैमान फ़हिमना रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात और राहत के बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह फ़तह कंप्लीट किया था। आखिरी आयत हमारी रह गई है। इंशाअल्लाह आज उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करें। जो अल्लाह ताला की मुराद है उसको समझने वाले बनेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने वालों में शामिल फरमाए। आखिरी आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। ये जो आयत है सूरह फ़तह आयत 29 स्टार्ट की गई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात से आगाज़ किया गया। पीछे जो हमने सूरा पढ़ा था सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें जो हमारा कलीमा है उसका पहला फ़िक्रा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सूरे में सूरह फ़तह में उस कलीमे का दूसरा फ़िक्रा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ये दो सूरे कलीमे को कंप्लीट कर रही है, तकमील कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जुमला समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो कलमा हम पढ़ लेते हैं बग़ैर सोचे समझे हम पढ़ते हैं, अगर हम इसको समझ कर पढ़ेंगे तो यकीनन ज़िंदगी चेंज होगी, जैसे सहाबा कराम की ज़िंदगी चेंज हुई थी। एक मुसलमान अबाउट टर्न लेता है मोमिन की तरफ, यानी उसका डायरेक्शन पलटते चले जाता है। मतलब कुफ्र के तरफ आपका डायरेक्शन है तो आप मुसलमान बनकर अपना अबॉर्टन किया। अबॉर्टन करने के बाद फिर आपको चढ़ते जाना है ऊपर। जब हम चढ़ते जाएंगे तो फिर मोमिन का स्टेज आएगा, फिर मोहसिन का स्टेज आएगा, फिर वो स्टेजेस क्रॉस करके इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा कराम ने इस कलिमे को समझा दिल से, इस पर उन्होंने गौर व फिक्र किया और यही कलिमा है जो हमें जन्नत में ले जाने वाला है। यही कलिमे को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ही हमें जन्नत में जाने का टिकट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बात समझ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत गौर से सुने। ये जो आयत का आगाज़ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जुमला है जिसको कुफ़ार मक्का एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको इससे चिढ़ थी, वो नहीं मान रहे थे। ठीक है, जिसकी मिसाल हम ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में हमने देखा। सुहेल बिन उमर जब वो लिखा रहा था, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिख रहे थे, जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से जो साइनिंग हो रही थी वहाँ पर उसने हाथ रोक दिया। अगर हम मोहम्मद को रसूल मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मसला ही क्या था? हम रसूल मानते ही नहीं, तो हमारा भी यही प्रॉब्लम है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, सिर्फ मानते नहीं हैं। अगर मानते होते तो हमारी ज़िंदगियों में चेंजेस नज़र आते। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो हम मानते नहीं हैं, सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं, सिर्फ ज़बान से कह देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम दिल से नहीं मान रहे। उसकी दलील क्या है कि उनके बताए हुए तरीक़े को हम अपनी ज़िंदगियों में लेके नहीं आ रहे। ये दलील है कि हम सिर्फ ज़बान से कह रहे, दिल से नहीं मान रहे।
اعمال بالجوارح سے نہیں دکھ رہا، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آئی؟ تو جیسا کفار کا جو طریقہ تھا ہو بہو وہی طریقہ ہمارے اندر بھی نظر آ رہا ہے. آج کے اکثریت جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے اندر یہی نظر آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کلمے کا پورا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. بیسیکلی اس آیت میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. صحابہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسے تھے، مطلب کس کیریکٹر کے مالک تھے وہ، اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. تو ہم جب یہ آیت پڑھ رہے ساتھ میں اپنا بھی محاسبہ کریں گے، کیونکہ قرآن کی آیت ہم سب سے بھی کلام کر رہی ہے نا. قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں پر حق ہے. ہر آیت پر عمل کرنا ہم سب پر حق ہے نا. تو جب صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صفت ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ ہے جن کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، جنت کی بشارتیں دی گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. صحابہ کرام وہ ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی. ہم جو خواہشات کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جیسا صحابہ نے کر کے دکھائے جنت میں جانے کا طریقہ، انہوں نے اپنی زندگی میں لے کے آ کے دکھائے، وہ طریقہ ہم نہیں لا رہے. ہم اگر اس دور میں ہوتے تو ہم پھر سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملتا ہوتا، یا تو کافروں میں شمار ہوتا یا منافقوں میں شمار ہوتا. حقیقت بات ہے نا. تو صحابہ نے عمل کر کے دکھا. اپنی ٹیلی کریں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہم نہیں مان رہے اس طریقے سے، جو ہم نہیں مان رہے زندگی کے ہر پہلو پہ سنت کے طریقے کو نہیں مان رہے، تو اس دور میں ہمارا شمار کس میں ہوتا؟ منافقوں میں ہوتا یا پھر کافروں میں ہوتا، ہے نا. مانتے ہوتے تو صحابہ میں شمار ہوتا نا، مانتے ہوتے تو صحابہ اور صحابیات میں شمار ہوتا. ہم نہیں مان رہے، تو آج بھی ہم نہیں مان رہے. آج ہم جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے دلیلیں آنے کے بعد، طریقہ آنے کے بعد ہم نہیں مان رہے. تو اٹ مینس کہ ہم مسلمان ہیں نام کے، سو کالڈ، لیکن عمل نہیں ہے. عمل کافروں کا ہے. عملی طور پر ہم کافر ہیں، عملی طور پر ہم منافق ہیں. یہ ہمارے عمل دکھا رہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب ہم یہاں پر دیکھیں گے صحابہ کی صفات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے. دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تڑپ لے کے اپنے اندر کہ صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی گئی، خوشخبریاں دی گئی، ویسے ہمیں بھی ہو. زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو آخرت میں فائدہ ہی فائدہ انشاءاللہ. تو دل میں تڑپ لے کے آئے، یہ فکر لے کے آئے. بس ایسی یوں ہی نہ بیٹھیں، کچھ مقصد کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ اللہ رب العزت بھی ہماری دلوں کی تڑپ کو قبول کر لے اور ہمیں اپنے راضی بررضا بندوں میں ہم سب کا بھی شمار ہو انشاءاللہ. تو پہلی بات کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، صحابہ کرام نے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا. بات یہ سمجھ آ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جس کام کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، صحابہ کرام نے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ورث تھی، صحابہ کرام نے اپنی ورث بنا لی. جس میں فکر مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی اس فکر کو اپنی فکر بنا لیے تھے انہوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ برداشت کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی اس راستے میں برداشت کو اپنا لیا. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوالٹیز اس مشن کو لے کے چلنے کے لیے آپ کے اندر تھی، اس کو ایڈاپٹ کیا صحابہ کرام نے، اس کو ہم اپنے اندر بھی لے کے آئے. جب لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تینوں کتابوں میں کیا، قرآن میں، توریت میں، انجیل میں. یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے، ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، پہلے کی کتابوں میں بھی ذکر کر دیا گیا تھا. اور
جو آخری نبی آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے امتی کیسے ہوں گے وہ بھی ان کتابوں میں ذکر ہے۔ اللہ کرے کہ جو کوالٹیز ہماری ان کتابوں میں ذکر ہے امتی ہونے کے ناطے، وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہو، نظر آئے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو اس بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ ہیں، اور الذین وہ لوگ جو معہ، مع ساتھ، ہو اس کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، اشداء بہت سخت علی الکفار کافروں پر۔ کوالٹی نمبر 1 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، بہت سخت تھے کافروں پر، بہت سخت تھے۔ اب یہاں پہ ہم اشداء کو سمجھتے ہیں۔ اشداء کا سنگولر ہے شدید۔ شدید یعنی کس میں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہادر اور طاقتور۔ اشداء مطلب اسٹرانگ، شدید، یعنی اس کا سینونیمز کیا آتا ہے؟ بہادر اور طاقتور۔ بہادر اور طاقتور کس میں؟ مین آف پرنسپلز میں۔ پرنسپلز میں وہ بہادر تھے، پرنسپلز فالو کرنے میں وہ بہادر تھے اور طاقتور بھی تھے، یعنی ان کے اندر طاقت تھی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے اس پر عمل کرنے کے لیے بہت طاقتور تھے وہ لوگ، اور بہت بہادر بھی تھے۔ یہ کوالٹی کفار کو پسند نہیں آ رہی تھی ان کی۔ جیسے یہ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، جو اس نے آ کے دیکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ایسا سن رہے کہ جیسے اسٹیچو ہو، پرندے اوپر آ کے بیٹھ رہے، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے نکال رہے تھے اس کو ماننے کے لیے لپک رہے تھے۔ یہ کوالٹی تھی ان کی، شدید اشداء تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اب کس میں اشداء تھے؟ ہم سب ایسی جو تفسیر پڑھتے ہیں، تبرک کے طور پر جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کیا سمجھ آتی ہے آیت کے بارے میں؟ اشداء نے سخت مطلب فوراً پھر تلواریں، جنگ، یہ چیزیں آ جاتی نا ذہن میں، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ وہ بھی ون آف دا پوائنٹ ہے اس میں، لیکن ہے نہیں وہ ایک سیلینٹ پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں اس میں، لیکن بات یہاں پہ بتائی کیا جا رہی ہے؟ اصول کے پکے، ایمان کے پکے، اخلاق کے پکے، اعلیٰ اخلاق کے مالک، خشوع اور خضوع میں پکے، یعنی انٹرنل ایکسٹرنل ڈرتے تھے، انٹرنلی ایکسٹرنلی اللہ سے سچی خوف ہوتا تھا ان کے اندر، تقوی سے بھرے ہوئے، اور اللہ کا رنگ اختیار کیے ہوئے لوگ، صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کیے ہوئے لوگ، ایمان میں، اصول میں، اخلاق میں، خشوع و خضوع میں، تقوی میں، ایکسیٹرا، یعنی جو بھی قرآن کہتا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا، فوراً ماننے والے، ان باتوں پہ عمل کرنے والے، ڈرنے کو کہا ڈرتے تھے، ایمان لانے کو کہا ایمان لاتے تھے، یہ اصول ہے اسلام کے، فوراً مانتے تھے، اخلاق صحیح کرو فوراً اخلاق صحیح کرتے تھے، تقوی ڈرو اللہ تعالیٰ سے تو ان کے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اعمال بالجوارح سے وہ دکھتا تھا تقوی ان کے۔ ان میں اشداء تھے، ان میں سخت تھے صحابہ کرام۔ اللہ کرے کہ ہم سب میں بھی یہ سختی آ جائے دین کے بارے میں، ایمان میں، اپنے اصولوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے خشوع و خضوع میں، اپنی تقوی میں، یہ اشداء ہم سب کے اندر بھی اللہ رب العزت پیدا فرمائے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھی تھے نا، بہت جینیس ساتھی ان کو دیے، اشداء، چنے ہوئے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی چن لے اپنی دین کی خدمت کے لیے۔ صحابہ کے لیول تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سے نیچے کا لیول تو پہنچنے کی ہمیں فکر ہو،
ہم ویسی کوشش کریں انشاءاللہ اپنی زندگی میں۔ صحابہ کرام کے اندر لچک نہیں ہوتی تھی۔ لچک یہ اشدہ، سمجھ آ رہی؟ لچک مطلب جیسے ہوا جدھر کو چلی ادھر کو ہمارا ڈائریکشن ہوتا، ایسا نہیں تھا۔ لچک نہیں تھی، مطلب کوئی بھی آگے آپ کا ڈائریکشن نہیں موڑ سکتا تھا۔ صحابہ کرام کا ڈائریکشن کوئی بھی آتے جاتے موڑتا نہیں تھا۔ وہ جیسے ایک پلر کی طرح مضبوط گڑے ہوئے تھے۔ یعنی ہمارے اندر لچک دیکھیں، ہم چلتا کر کے چھوڑ دیتے دین پر عمل کرنا، اتنا گناہ نہیں ہوتا ہم سمجھ رہے کر کے ہم چھوڑ دیتے دین پر عمل کرنا، مشکل ہو رہا ہے۔ یہ لچک کو ایکسپلین کر رہی میں، غور سے سنیں۔ مشکل ہے کر کے ہم چھوڑ دیتے دین پر چلنا، یہ لچک ہے ہماری۔ ان کو ناراض نہیں کرنا کر کے ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے، یہ ہماری لچک ہے۔ صحابہ میں یہ نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتی اتنا گناہ ہوتا کر کے وہ ہماری لچک ہے، اس وجہ سے ہم ڈائریکشن ہمارا ایک سٹریٹ نہیں ہے، دین کی طرف استقامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی باتیں کہہ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر لچک ہے لیکن صحابہ کے اندر یہ لچک نہیں تھی۔ ہمیں کیا کرتے ہیں لوگ، ہم اگر ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آ کے ادھر موڑتا نارتھ کے سائڈ، کوئی پھر اپنا کھاندا پکڑ کے ساؤتھ کے سائڈ موڑ لیتا، کوئی اپنا کھاندا پکڑ کے ایسٹ کے سائڈ موڑ لیتا، کوئی اپنا کھاندا پکڑ کے ویسٹ کے سائڈ موڑ لیتا، اور جب موڑتا ہے تو ہم موڑ جاتے کیونکہ ہمارے اندر لچک ہے، ڈائریکشن نہیں ہے نا، ایک گول نہیں ہے نا ہماری زندگی کا۔ جب ہماری اندر زندگی کا کوئی گول نہیں ہے تو لچک ہے، اس کا مطلب لچک ہے تو لوگ موڑ لے رہے ہیں جدھر ہمیں چاہے۔ صحابہ کرام اشداء تھے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان کو موڑنے کی، جو ان کا ڈائریکشن تھا کھڑے کے رہتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ لگا کر پلٹانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اشداء ہے، یہ صحابہ کرام کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے، یہ اشداء ہے۔ فارم تھے اپنے ایمان میں، اپنے فیتھ میں، پکے تھے، ایمان کے پکے۔ اچھا ایک مثال دیکھیں، سورہ کافرون جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ذکر کیا گیا، یعنی کافر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کے باتیں کر رہے تھے نا، چلو آپ یہ تو کر لو، ایک دن تو عبادت کرو، ٹھیک ہے نہیں کرتے، ایک گھنٹہ تو کرو، ٹھیک ہے نہیں کرتے، ایک پہر تو کرو، ایک لمحہ تو کرو آپ ہماری معبودوں کی عبادت، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، نو کمپرومائز، کر ہی نہیں سکتے آپ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نہیں کر سکتے، یعنی دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ مانتے یا نہیں مانتے، وہ اپنی جہنم میں جاتے، جانے دو، لیکن آپ ان کی بات نہیں ماننا۔ کس میں؟ دین کے بارے میں۔ باقی معاملات میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک کافر آتا ہے، ٹوائلٹ کر کے جاتا ہے پلنگ پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کو صاف کر دیتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، صاف کر دیتے ہیں نا۔ لیکن یہاں پہ جب انہوں نے بولے ایک سیکنڈ تو ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کریں، پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ناٹ ایٹ آل، نو کمپرومائز، سوال ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اشداء ہے، سمجھ آ رہی؟ دین میں نو کمپرومائز، آپ ہل ہی نہیں سکتے، گڑ جانا، جم جانا، ٹھیک ہے۔ جو حلقہ یارہ ہو تو ریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اپنے لوگ ہیں، اپنے یعنی مسلمان ہیں تو ان میں ریشم کی طرح نرم، سافٹ، لیکن حق و باطل کا معاملہ آ گیا، فولاد ہے مومن، یہ فولاد بنے۔ صحابہ کرام کی جو وہ فولاد تھے اس کا ذکر اللہ نے کیا، اشداء، یہ فولاد ہے، ہمیں بھی ایسے فولاد بننا ہے۔ حق و باطل کی بات آ گئی، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی، وہ پیدائش سے لے کے موت تک ہر معاملے میں حق باطل دو آپ کو راستے نظر آتے،
لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ حق پر جم جانا ہے، فولاد کی طرح. سمجھ آ رہی؟ جو حلقے یارا ہو تو ریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ کرے کہ یہ فولاد ہم بنے، ایسے مومن ہم بنے، اشداء بنے، اپنے دین کے بارے میں سخت، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دھل جائے وہ طوفان. لوگوں سے معاملات کرنے میں آپ شبنم کی طرح رہو، نرمی، دل صاف رکھنا، لوگوں کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، نفرت نہیں رکھنا کوئی غلط کام کرتا ہے، شبنم کی طرح ٹھنڈے رہو. ٹھیک ہے؟ لیکن جب دریاؤں کے دل جس سے دھل جائے وہ طوفان. لیکن جہاں پر دین کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، رسول کی مخالفت میں کوئی کچھ کہہ دے، ایسے طوفان بنو کہ وہ دریا کے دلوں کو دھو دیتا. طوفان آتا تو کیا ہوتا؟ دریا جو کام چلتا ہوتا ہے نا اس میں واویلا مچاتا ہے نا طوفان، تو ٹھنڈا نہیں چلنے دیتا، اس کو ہلا کے رکھ دیتا. ایسے طوفان بنو. ٹھیک ہے؟ ایسے طوفان بنو. جہاں پر نرمی اختیار کرنا ہے وہاں پر نرم، جہاں پہ فولاد ہے تو فولاد بنو، طوفان بنو. یہ مومن کی کوالٹی ہے. یہ یہاں پر بتائی جا رہی، وہ جو صحابہ کے اندر کوالٹی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے تعریف بھری ہوئی، صحابہ کرام کی بھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے، جملہ کیسے استعمال کیے. دیکھیں ہم اگر پڑھتے ہیں نارمل تفسیر تو کیا سمجھ آتی؟ تفسیر نہیں، جو ترجمہ پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ آتا؟ اشداء، وہ لوگ جو تھے اشداء تھے کفار پر، کیا سمجھ آتا؟ اس کو فیل کریں، صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے لے کے آئے. سخت مطلب کیا تھے، کیا وہ، ان کی بایوگرافی کو سامنے لے کے آئے، ان کے مثالیں سامنے لے کے آئے سختی کے، پھر ہمیں سمجھ آتی نا کس طریقے سے سخت تھے. ایک مثال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں تو سب کو پتہ ہے، باپ کے سامنے بیٹا تھا، چاچا کے سامنے بھتیجا تھا. جب ایسے رشتے سامنے تھے، جنگ ہو رہی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، تب بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں جب اسلام قبول کیے، بدر میں میرے تلوار کے زد میں آپ کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے، آپ باپ ہے کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میرے تلوار کے زد میں آتا نا، میں نہیں تجھے چھوڑتا. یہ ہے فولاد، یہ ہے طوفان. سمجھ آ رہی؟ دین پر جمنے کے لیے، دین پر کھڑے ہونے کے لیے، سامنے آپ کے اولاد ہے، باپ ہے، یا پھر اپنا کوئی بھی رشتہ دار ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے. دین پر جمنا ہے تو جمنا مضبوطی سے، اسٹرانگلی. یہ مثالیں صحابہ کرام کی جو انہوں نے کر کے دکھائی. دنیا ہے، رشتہ دار ہے، ماں باپ ہے، سب اپنی جگہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت رکھے ہے، دنیا کی محبت، رشتہ داروں کی محبت رکھی ہے، ان کا حق رکھا ہے. ہاں رشتہ داروں کی محبت بھی ہے، حق بھی ہے. ماں باپ کا احترام ہے، ہاں ہے، کریں گے احترام، لیکن سب اپنی جگہ. دین کا معاملہ آ جائے، اشداء، تو دین کا معاملہ آ گیا، ماں باپ بھی نیچے، رشتہ دار بھی نیچے، دنیا تو نیچے. سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں پہ مضبوط اشداء محبت ہے، وہاں پہ ختم. جہاں پہ دین کی بات آئی، ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو اگر میرے تلوار کے زد میں آتا، میں ہی نہیں چھوڑتا تھا تجھے. تو یعنی ایسا جذبہ، محبت ہے، عزت ہے، کریں گے. جب بھی ماں باپ نظر آئے محبت کرو، عزت کرو. دین کے معاملہ کو جو وہ بگاڑنے کی کوشش کریں، اسٹرانگ، شدید، اشداء بن جاؤ. رشتہ دار بھٹکانے کی کوشش کرے، آپ کو ادھر ادھر پھیرنے کی کوشش کرے، اسٹرانگ، مضبوط.
تو ان باتوں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ مومن ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا نا، جیسے ایک جیسا ٹھنڈا وہ جو دریا چلتی ہے نا ویسے نہیں ہوتا. مومن دوستی میں بدلتا ہے، کس سے دوستی، کہاں دوستی، کس لیول کی دوستی، وہ کانشیس ہوتا ہے. محبت میں بھی کانشیس ہوتا ہے، کہاں محبت کرے، کہاں محبت نچھاور کرے، کہاں تک محبت کا لیول، یہ کانشیس ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے. اندھا دھن محبت نہیں کرتا پاگلوں کی طرح، بغض نہیں رکھتا اندھا دھن پاگلوں کی طرح، ہر وقت غصے میں، ہر وقت بغض، اس سے بدلہ لوں، اس نے ایسا کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، یہ نہیں ہوتا اس کا. نفرت میں بھی وہ کانشیس ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، ہر ایک سے نفرت کرتے نہیں بڑھتا ہے. جہاں پہ دین کی بات آ گئی نفرت. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیے، لیکن پہلے جو گندگی کر کے گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں کی، غصہ نہیں کیا، بغض نہیں پالا، لعن طعن نہیں کیے، خاموشی سے صاف کر دیے. جب وہ واپس پلٹ کے آئے، انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرے، ایمان لے کے آئے. یہ اخلاق ہے. وہاں پہ نرم، نفرت وہاں پہ نہیں. دین کے بارے میں پھر نفرت، اس کے نہ ماننے سے نفرت کرو، اس سے نفرت مت کرو. دشمنی میں بھی کانشیس ہوتا ہے، لوگوں پر رحم کرنے کے بارے میں بھی کانشیس ہوتا ہے. لیولز بدلتے رہتے ہیں، سختی میں بھی بدلتے رہتے ہیں، ہر جگہ سخت نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، دین کے معاملے میں سخت، سٹرانگ، فولاد، طوفان بن کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اپنے جو فیلنگس ہے نا، اپنے جو ایموشنس ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. مومن کے ہر وقت ٹھنڈا بیٹھا ہوا نہیں رہتا، بدلتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہاں پر دین کی بات آ رہی، کہاں پر دنیا کے معاملے ہو رہے، لیٹ اٹ گو اوے، چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہمیں بننا ہے، دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والے اور دین کے معاملے میں نیور کمپرومائز کرنے والے. ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ دین سے ایسی محبت اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے والے ہم سب کو بنائے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ فالتو کی جو بھی محبتیں ہم نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے نا ایکسٹریم لیول پہ، اس کو کم کرنا پڑتا ہے. تبھی تو ایک چیز جائے گی تو ہی ایک چیز آئے گی نا. ہم فالتو کے محبتیں پال کے رکھیں گے، دین کی غلبے کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، یہ محبتیں آئیں گی کیسے؟ دنیا کی محبت ایکسٹریم لیول پہ ہے، رشتہ داروں کی محبت ایکسٹریم لیول پہ ہے، تو دین کے محبت کہاں آئیں گی؟ اس کو تو جگہ ہی نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ تو جگہ بناؤ، یہ دنیا کی محبتوں کو کم کرو، ایک حد میں رکھو، اس کو جگہ بناؤ. دین کی محبت کو، اللہ کے رنگ اختیار کرنے کو، دین کے بارے میں سٹرانگ ہونے کی، یہ چیزیں اپنے دل میں لے کے آئیں. جب ایک چیز کو ہٹائیں گے تو ایک چیز آئے گی. گھر میں جب سامان آتا ہے تو ایک بعض پرانے سامانوں کو پیچھے نکال دیتے ہیں، اسٹور میں ڈال دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں نا. تو اس طریقے سے کوئی ایک چیز نہیں ہے آپ کے اندر، اس چیز کو لانے کے لیے پہلے سے جو چیزیں ہیں اس کو نکالو، باہر کرو اس کو، پھر یہ چیزیں آئیں گی. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. دین کی جد و جہد کا شوق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسٹریم محبت کرنے کی، اللہ اور رسول سے ایکسٹریم محبت کرنے کی فکر ہمیں عطا فرمائے اور ایکسٹریم محبت کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. اگر دیکھیں یہاں پہ سوچیں، صحابہ کرام ہر وقت اگر کمپرومائز کرتے ہوتے جیسے ہم کر رہے ہیں نا، جدھر جو پلٹا رہا ہم پلٹ جا رہے. اگر صحابہ کرام ویسے، ہاں کچھ نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں کہا، ہم نہیں سمجھتے کہ اتنا گناہ ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں ناراض کرنا، رشتے بھی اہمیت ہے، یہ اگر صحابہ کرام کے جملے ہوتے تو کیا دین ہم تک اس طریقے سے پہنچتا، جو ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم تک اس طریقے سے پہنچتی؟ اگر صحابہ کرام میں کمپرومائز کا مادہ ہوتا تو پہنچتا. ذرا سوچے نا، غور کریں. اگر ہم ہوتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مائنڈ سیٹ والے کچھ نہیں ہوتا چلتا، اس مائنڈ سیٹ والے ہم اگر اس دور میں ہوتے تو دین صحیح پہنچتا. ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کہا ویسے بات پہنچتی نہیں پہنچتی نا. اس میں ہم اپنے جملے ایڈ کرتے ہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن یہ بھی چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حکم ہے لیکن اس طریقے سے بھی اوکے ٹھیک ہے جنت میں چلے جاتے. اپنے جملے بھی ایڈ کرتے ہیں نا، جو اپنے اندر لچک ہے وہ ایڈ ہو جاتی. صحابہ کرام اتنے مضبوط تھے، کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، تو دین ہو بہو ہم تک پہنچا ہے. 1400 سال بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہم تک پہنچا، ہو بہو صحیح دلیلوں کے ساتھ پہنچا نا، اب تک سیو ہے. یہ ان کا جو اشداء کا نتیجہ ہے، اشداء کا نتیجہ ہے جو چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے بنائے کہ ہمارے بعد جو نسلیں دین پر عمل کریں گی، ہم کو امیٹیٹ کریں گی، وہ صحیح دین کو فالو کرنے والے ہو، لچکدار دین کو فالو کرنے والے نہ ہو. صحیح دین کو فالو کرنے والے ہماری نسل بنے، دین کی تربیت دیں اور صحیح دین کی تربیت دیں اپنے بچوں کو. چلتا کرتا ہوتا گناہ نہیں، یہ پیچھے ہم نے جو حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی تربیت نہ کریں بچوں کو، ایسی تربیت کریں کہ وہ اسٹرانگ ہو جائے، دین میں پکے ہو جائے. جب ہم ان کو ایسی تربیت کریں گے، دنیا کے کسی میں کونے میں رہو پھر وہ اپنی تربیت سے ہٹ نہیں سکتے. بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے 20 ایئرس بیفور، 18 ایئرس بیفور. یہ ایسا پیک ٹائم ہے کہ بچہ مطلب 5 سال سے لے کے 18 سال تک، 5 ایئرس سے لے کے 18 ایئرس تک جو بچہ لیتا ہے اس کی زندگی میں اس کے موت تک وہی چیز اس کے ساتھ چلتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی سختی کی بعض مثالیں. صحابہ بھی سخت تھے، اشداء تھے، اور صحابیات بھی اشداء تھے. پردے کا حکم آ گیا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پل رہے تھے نا، ان کے گھر میں ہی تھے. تو جب پردے کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا رہے تھے کمرے میں، پردے کا حکم وہاں پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید رک جاؤ، آگے آپ نہیں آ سکتے. فوراً وہ رک گئے. اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ میں تو بچپن سے پلا، میں تو دیکھ کے بھی ہوں، میں تو وہ بھی ہوں، میں تو یہ بھی ہوں، بلا بلا بلا، یہ باتیں ہم کرتے نا. لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. یہ اشدہ. ایک حدیث میں آتا ہے ذکر کہ ایک قدم نیچے سٹیپ پہ تھا، ایک قدم اوپر سٹیپ پہ پڑنے والا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فوراً پلٹ گئے، واپس لے لیا اپنا قدم. یہ اشدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی فوراً ماننے والے. شراب کے بارے میں جب حکم آیا، صحابہ کرام نے اشدہ کی مثال دیکھے، ڈوک کے انہوں نے نکالا اندر. وہ پی چکے تھے، ایک سپ جا چکا تھا اندر، لیکن انہوں نے حکم آ گیا نا، فوراً ڈوک کے نکالا. ہم ہے چلو اندر تو چلا گیا نا، اب کیا کریں گے، چھوڑ دیتے میں اور آپ ہوتے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اس کو ڈوک کے نکالا، ایک ایک قطرہ باہر نکالا. حرام نہیں کھانا جب پتہ ہے، اگر غلطی سے بھی پیٹ میں چلا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا، انہوں نے اتنا ڈوک کے نکالا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نکالنے میں میری جان بھی چلے گئی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن حرام میرے اندر نہیں رہنا، تنکا بھی نہیں رہنا حرام کا. یہ سختی ان کی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، جب وہ حبشہ میں نجاشی کے سامنے جب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے جملے کیا کہے تھے؟ انہوں نے یہ جملے کہا تھا کہ ہم حرام کھاتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہم نفرتیں کرتے تھے، ہم لوگوں سے بغض کرتے تھے، دشمنیاں نکالتے تھے، ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، لوگوں کا لوٹ مار کرتے تھے، یہ دشمنی سالوں سال پالتے تھے، ہمارے دل گندے تھے، ہماری سوچیں گندی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں، ہم فوراً پلٹ گئے.
پلٹ گئے، یہ بات یہ ہمارے وطن والوں کو اچھی نہیں لگ رہی. سمجھ آ رہا؟ دین کیا کر رہا ہے؟ آپ کا انٹرنل ایکسٹرنل دو بھی چینج کر رہا ہے نا. ہر بات کو چینج کر رہا ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی بات کو چینج کر رہا ہے دین. آپ کے اخلاق کو چینج کر رہا ہے. ہم یہاں پہ سن رہے، آپ اپنا دل کا جائزہ لے. کیا ہمارے دل صاف ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں گندگی نہیں بھری ہوئی؟ کیا ہمارے دلوں میں بغض، نفرتیں، جیلسی نہیں بھری ہوئی؟ معاف نہیں کرنے کا جذبہ نہیں بھرا ہوا؟ کتنی ایسی باتیں بھری ہوئی ہمارے دلوں میں. صحابہ کرام کو جب کہا گیا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے نکال کے پھینک دیا. فیر تھے، صاف دل تھے ان کے. تو اشدہ بات آ گئی، حکم آ گیا، فوراً ماننے والے، چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کو اپنانے والے، چھوٹی چھوٹی کوالٹیز کو اپنانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکل گئی منہ سے، فوراً عمل کرنے والے. شرک نہیں کرنا، فوراً باز آ گئے اس سے. سود نہیں کھانا، جو کہ سود کے بغیر ان کا معاشرہ چلتا ہی نہیں تھا مدینہ کا. اتنا ڈیپتھ میں سود میں تھے. حکم آ گیا سود نہیں، ایک بھی پیسہ نہیں لینا، فوراً رک گئے. صحابہ کرام اس میں یہ شدید ہے، جو حکم آتا تھا فوراً مانتے تھے. یہ ہے اشدہ. یہ ہے جو ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی گئی. امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو اشدہ کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اشدہ بنائے، دین کے معاملے میں سخت طوفان فولاد بنائے. ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو، ایمان کو لے کے آئے، مضبوط بنے. آپ کو ہر کوئی موڑ نہیں سکنا، ایسے اسٹرانگ ہو. صحابہ کرام کی جیسی دعائیں کرتے ہیں نا، صحابہ کرام کی جیسی سیرت ہو. سیرت آنے کے لیے آپ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے نا. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اسٹرانگ پلر بننا پڑتا ہے. پھر کوالٹیز آئیں گی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے وہ اٹھے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. وہ نکل کے بغیر چپل کے سفر انہوں نے کیا، ہجرت کیا، ادھر نکل گئے. یہ انہوں نے کیا نا، رکے نا. جو بات بتائی جا رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی نا. اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہی ہو، اشدہ ہو اپنے دین کے بارے میں. اشدہ علی الکفار، یہ ہے کفار پر سخت، مطلب جو انکار کرتا ہے نا اللہ کے باتوں کا، جو دین پر عمل کرنے کے لیے انکار کرتا ہے، جو بہانے تراشتا ہے، ویسے لوگوں پر سخت. ایک اور کوالٹی بتائی گئی، رحماء بینہم. رحماء ایسے نرم، سافٹ. جیسے وہ شعر میں کیا تھا، جو حلقے یارا میں ہو تو ریشم کی طرح نرم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. شبنم اور ریشم بن جاتے ہیں جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں یا پھر لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، نرم. رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم. اس کو مفسرین نے بھی لیا، آپس میں جو مسلمان ہیں ان میں نرم، کافروں سے بھی نرم، لیکن دین کے معاملے میں کافروں سے بھی سخت اور مسلمانوں سے بھی سخت. جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اعلان جنگ کیا تھا. یعنی ہر حکم، جو حکم نہیں مانتے ان کے لیے سخت ہو جاتے تھے. یہ مثالیں ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم. ٹھیک ہے. اب اس کی بات کیا ہے، ایک مشن لے کے چل رہے نا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا. یہ مشن ہے نا. اگر ہم نے یہ مشن چلانے کے لیے بیسک چیز کیا ہے بتائیں، آپس میں دلوں کا جڑ کے ہونا. یہ بہت ضروری ہے. اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مشن آگے لے کے نہیں چل سکتے. مشن چلانے کے لیے دلوں کا جوڑنا بہت ضروری ہے. یہ صحابہ کرام میں تھا. اور دل کب جوڑتے ہیں، اگر بغض نہ ہو، آپس میں نفرتیں نہ ہو تو دل جڑتے ہیں. جیلسی نہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں تو دل جڑتے ہیں. گروپ فارمیشن جو کرتے ہیں وہ نہیں ہو تو دل جڑتے ہیں نا. شکایتیں شکوے نہ ہو دلوں میں تو دل جڑتے ہیں نا. اگر بغض، نفرت، جیلسی، گروپ بندی، گروپ فارمیشن، شکایتیں یہ سب ہوں گی
تو رحما کیسے ہوں گے؟ رحما کیسے ہوں گے؟ آئے گا نہیں نا. آپ دل میں ایک چیز رکھ کے سامنے سے ہم فیک سمائل تو دے سکتے، اور وہ فیک سمائل بھی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو، ہے نا. تو یہ مشن ہے، مشن کو لے کے چلنے کے لیے دلوں کا جڑنا بہت ضروری ہے. اور صحابہ کرام کے دل صاف تھے، ان کے دلوں میں دین کو غالب کرنے کی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، سب کے اندر یہ تھی. اس وجہ سے جب وہ محبتیں تھی تو نفرتیں نہیں سمائی اس دل میں، بغض نہیں سمایا، کیونکہ جگہ ہی نہیں نا، جگہ ہی نہیں ہے اس دل میں. اس دل میں تو اللہ کی محبت ہے، نفرت کی جگہ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں نفرت کی جگہ ہے، اس لیے اللہ کی محبت نہیں ہے. ان کے دل میں بغض نہیں تھا، بغض کی جگہ ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ دین ان کا ایک مشن تھا، وہ لے کے ایک چل رہے تھے. تو جب ایک لے کے چل رہے تو اس کا پلیس ہی نہیں ہے ان کے لیے، جیلسی نہیں ہے. آج دیکھیں جو جماعتیں کام کر رہی ہے، کتنا ان کے اندر بغض، نفرت، جیلسی، گروپ فارمیشن، شکایتیں ایک دوسرے کے بارے میں کتنی بھری پڑی ہے نا. ان چیزوں کے ساتھ کام لوگ کر رہے تو اتنے لیول پہ اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دے رہے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کا رحما مطلب فرگیو اینڈ فورگیٹ کا معاملہ ان کے ساتھ تھا. معاف کرو، چھوڑ دو. جو بھی کر رہا ہے کہ اس نے کر دیا نا، اگر کسی نے غلطی کی، گناہ کیا، اس نے کر دیا نا، اس نے اپنے نام اعمال برباد کیا. آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ چھوڑ دو نا. آپ کے بارے میں کوئی کچھ بول رہا ہے، کلی ولی، اس نے اپنا گناہ کما لیا. آپ کو تو الٹا نیکیوں کا ہی تحفہ ملا نا، اجر ہی ملا. آپ جواب نہیں دیتے تو اجر ہی ملتا. تو یہ فرگیو کا نمونہ ہے. اگر ہم فرگیو کرتے چلے جائیں گے تو یہ نمونہ ہے. لیکن دین کے معاملے میں نو فرگیو. دین کی بات آ گئی تو وہاں پہ نہیں، وہاں پہ اسٹرانگ. فرگیٹ بھی نہیں، مطلب اس کو بتانا کہ دیکھو یہ دین ہے، تم جو کر رہے ہو غلط ہے، ٹھیک ہے. تو غلط بھی کر رہے، وہاں پہ ہم فرگیو کرتے جائیں گے، کمپرومائز کرتے جائیں گے، تو وہ رحما نہیں ہے. اشدہ بھی ہونا، رحما بھی ہونا، دو کوالٹیز ہونا ہمارے اندر، اور ایکسٹریم لیول پہ ہونا، تو یہ مشن کامیاب ہوگا. آپ سنگل انفرادی سطح پر بھی کامیاب کرو نا، اپنے زندگی میں جتنا ہم کامیاب کر سکتے ہیں اس مشن کو کامیاب کرو. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، جو بیمار ہے، سلو چلنے والا ہے، پیچھے تو آ رہا ہے نا قافلے کے، چاہے سلو تو آ رہا ہے لیکن آ تو رہا ہے نا. تو آپ اکیلے ہی اس قسم سے ڈالو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی وجہ تھی رحما بینہم، جس کے وجہ سے یہ مشن کامیاب ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں دی تھی، ان سے اتنا کام لیا، اتنا دین کو غالب کرنے کا کام لیا. اور ہم اپنا جائزہ لینا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں نا ہر بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اشدہ ہیں، رحما ہیں، جو یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے نا صحابہ کرام کی، کیا ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے تو پھر ہم سے کام نہیں ہوگا، لیں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو لیں گے ہی نہیں. نیکسٹ تیسری کوالٹی بتائی گئی، تراہم رکعا سجدا، دیکھے گا انہیں رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. یہ کوالٹی تھرڈ کوالٹی صحابہ کرام کی بتائی گئی. ان کی عادت، ان کو ہمیشہ کس میں دیکھتے آپ؟ نمازیں پڑھتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے. یعنی ایک مومن کو میں بندہ ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے اس کو 5 ٹائمز یہ ثبوت دیتے رہنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی؟ 5 ٹائمز اے ڈے وہ ثبوت دینا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کا ہی بندہ ہوں، میں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں نا میں آپ کا ہی بندہ ہوں. یہ 5 ٹائمز ہمیں بتانا پڑتا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ صحابہ کرام کی وہ 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں ہے. کون سی نماز کا ذکر ہے؟ وہ 5 وقت تو ہے ہی ہے، مطلب اس کو چھوڑنا ناممکن، امپاسبل تھا، وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ایک نماز بھی 5 جو فرائض ہے وہ تو سوال ہی نہیں. کافر کہتے تھے، حدیث ہے نا، جو نماز کے لیے نہیں آتا تھا فرائض کے لیے
کافروں میں منافق ہو گیا یہ، مطلب وہ کہہ دیتے تھے، اس کو منافقوں کی لسٹ میں رکھ دیتے تھے، اتنا وہ اسٹرانگ تھے 5 وقت کی نماز کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بتا رہے وہ کس کے لیے، وہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی نوافل کی کثرت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید، وہ جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پانی دینا اور ان کے کام کرنا، وہ ہر وقت جو کرتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان سے کہا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے مانگ لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر میری آپ مدد کرو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، نوافل کی پابندی کرو، جو اشراق، چاشت، ابابین، باقی جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مشکل میں ہے نماز پڑھتے تھے، خوشی میں ہے نماز پڑھتے تھے، ہر وقت آپ نماز پڑھتے تھے نا، نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یعنی ہر وقت نماز، ٹھیک ہے؟ تو یہ کثرت کرو، نوافل کی کثرت کرو۔ صحابہ کرام نوافل کی کثرت کرنے والے تھے، یہ کوالٹی نمبر 3۔ آگے دیکھیں 4، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے تھے فضل اللہ کا، یعنی نماز، رکوع اور سجدوں کے ذریعے ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ وردوانا، اور اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے تھے، یعنی انسان اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ جب انسان اس کے سجدے میں ہوتا ہے نا، اللہ کے آگے سجدے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو حالت ہے نا سجدے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے اگر پسندیدہ بننا ہے تو یہ نمازوں کی کثرت، رکوع اور سجدوں کی کثرت زیادہ کرنا پڑے گا، یہ بات بتائی گئی، یعنی وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی؟ ادا کر دو ایک کام ہو جاتا، یہ ہماری نمازیں۔ تو ان کی ادا کر دو کام ہوتا، یہ والا سوچ نہیں تھی ان کے اندر۔ سوچ کیا تھی؟ مزہ آتا تھا، مزے سے ٹھہرتے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، جب ان کو پیر میں تیر لگ گیا نا تو بہت تڑپ رہے تھے، تو کسی بھی طریقے سے وہ مطلب نہیں نکال سک رہے تھے ان کو کوئی بھی حالت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس وقت نکال لینا تیر۔ تو جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اس وقت تیر نکالا گیا، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تیر نکل بھی گیا، ان کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے وہ تڑپ رہے تھے، مطلب اس کو ٹچ کرنے کے لیے۔ یعنی صحابہ ایسے نماز میں مشغول، ایسے مزہ لے کے پڑھتے تھے کہ اللہ سے بات کر رہے، اللہ سے کلام ہو رہا، اللہ سے ملاقات کر رہے۔ تو ہماری طرح اٹینڈنس کے طور پر نہیں پڑھتے تھے، یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان کی یہاں پہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سجدے اور رکوع کی کثرت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ایک اور کوالٹی بتائی گئی، سیماہم، ان کے چہروں پر ہوگا نشان، علامت، من اثر السجود، سجدے کے نشان، ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے، یہ ان کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں بہت زیادہ مفسرین نے یہ بتائی کہ وہ جو محراب ماتھے پہ پڑ جاتا ہے نا، وہ محراب کر کے بتایا۔ اچھا، وہ ہو بھی سکتا، نہیں بھی سکتا، لیکن یہاں پہ جو سجدوں کے اثر جو ہے، سجدوں کی علامتیں جو ہے اس سے مراد لیا گیا خشوع اور خضوع جو انسان کے اندر ہے، ہاں، جو خشوع اور خضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پر لے کے آئے گا۔ جس خشوع اور خضوع کے ساتھ تم سجدے کرتے ہو، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ تم رکوع کرتے ہو، وہ خشوع اور خضوع تمہارے اندر جو ہے اس کا اثر چہرے پر دکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، انسان کو ورک آؤٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ ورک آؤٹ تو ایک تو ایکٹیو بھی رکھتا ہے اور دوسرا اپنے اسکن پہ نا گلو بھی لاتا ہے۔ کیوں؟ جب ہماری مطلب بلڈ سرکولیشن
تیز ہو جاتا ہے نا ورک آؤٹ سے. جب بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے تو ہماری باڈی پہ شائن آتی ہے. اس لیے انسان کو نا ورک آؤٹ کرتے رہنا ہے منیمم 30 منٹس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات یہ بتائی گئی کہ جو خشوع اور خضوع تمہارے اندر ہوتا ہے نا، پھر وہ خون میں بھی افیکٹ ہوتا ہے اس کا، اور باقی سارے باڈی پارٹس میں افیکٹ ہوتا ہے. جو خشوع اور خضوع کیا کرتا ہے، تمہارے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر ایک شائن لاتا ہے، ایک ایسا نور لے کے آتا ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے یہ مراد نہیں جو بہت ہی خوبصورت دکھتے ہیں، گورے گمٹے ہیں، تو یہ نور نہیں ہے. نور کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہم آج کے دور میں خوبصورتی بھی ایک الگ بن گیا نا ہمارے پاس. خوبصورت مطلب یہ ہم نے ایک فکس کر لیا فارمولا، ایسے ایسے ہو تو ہی خوبصورت. نہیں، وہ جو خوبصورتی ہے وہ الگ خوبصورتی ہے جو دین کی، آپ کے خشوع اور خضوع کی وجہ سے چہرے پہ نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے راتوں میں نماز پڑھتا ہے نا، تہجد میں اور رات میں نمازیں اس کی کثرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دن میں اس کے چہرے پر نور لے کے آتا ہے. دن میں اس کے چہرے پر نور لے کے آتا ہے. حدیث ہے. لیکن بات یہ ہے یہاں پر کہ آپ اگر اخلاص کے طور پر یہ چیز ہو آپ کے اندر، اللہ کے لیے آپ یہ کام کر رہے، اور یہ کام میں بھی کر رہی ہوں، لوگ بھی یہ کام کریں، یہ جذبہ آپ کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو ظاہر بھی کرے گا. جیسے فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، میرے پیروں میں ورم آتے ہیں، میں اتنے گھنٹے ٹھہرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. دیکھیں آپ کی قولی حدیث میں کوئی بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ازواج کے تھرو، صحابہ کرام کے تھرو یہ بات سامنے لے کے آئے نا، سامنے لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ آپ کے پیر میں ورم آتے ہیں، آپ کے جو کھڑے ہونے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ وہ بتایا گیا، باہر تو آیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ وہ خود بخود باہر لائیں گے. اور مثالیں کیا ہیں، جیسے وہ صحابی کا واقعہ تھا، ان کو لے کے گئے اپنے گھر مہمان بنا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کو کھلائیں گے ان کو جنت کی بشارت ہے. تو وہ لے کے گئے، انہوں نے کیا کیا، چراغ بند کیا، خالی ایکٹنگ کیا تھا کھانے کے جیسے. وہ تو چھپا ہوا تھا نا ان کی بیوی کو، اور ان کو ہی پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مہمان کو بھی نہیں پتا تھا، گھر میں بچوں کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن جب صبح گئے تو وہ تو نیکی باہر تو آئی تھی نا، وہ سب میں پھیل گئی. وہ صحابی کی جو حرکت تھی، جو نیکی کی، وہ سب میں پھیل گئی. ایسے اللہ تعالیٰ باہر لاتا ہے. اصحاب کہف ہے جو بھاگ کے چلے گئے تھے نا، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ وہاں تھے، تو خاموشی سے واپس پلٹ گئے پھر بیچ میں کھانا لے کے اٹھنے کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر کر دیا نا ان کی وہ نیکی، اور قیامت تک ان کا واقعہ ہم یاد کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اخلاص اپنے اندر لے کے اللہ کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ باہر لائیں گے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، انہوں نے دل میں دعا کی تھی، لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، غار میں جا کے چھپ گئے تھے تو پتھر آ کے غار کا بند کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے دلوں میں دعا کی نا کہ اللہ آپ کے لیے ہم نے یہ نیکی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بھی باہر لائے نا. مطلب دل میں وہ دعا کر لیے تھے تو باہر تو آئی نا بات. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باہر لائے گا. آپ کو اخلاص اختیار کرو، خشوع اور خضوع اختیار کرو، اللہ تعالیٰ باہر لائے گا. سلف صالحین کہتے ہیں نیکی کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، اور رزق میں وسعت آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. کتنے بڑے فائدے ہیں. دیکھیں نیکی کرتے رہنے سے اتنے فائدے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اچھا آپ ہے بھی، آپ اچھے بھی ہیں، اچھے دکھ بھی رہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے آپ کے بارے میں، تو یہ بھی ایک آپ کے رویوں کی وجہ سے، آپ کے صحیح اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کفر کے طور پر کوئی نفرت کرے تو وہ کرتے رہنے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا محبت لوگوں کے دلوں میں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو راضی کرو، لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے. ایسا اللہ تعالیٰ کرے گا ہمارے ساتھ.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے اس کی زبان سے وہ نیکی ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نیک ہو تو چہرے سے بھی نظر آتے اور آپ کی زبان پہ بھی وہی باتیں آتی جو آپ کے دل میں، یعنی ہمیشہ روشنی پھیلاتا رہتا، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ہی باتیں اس سے ہوتی رہتی. تو یہ بات ہے. اور اس طرح جو بد ہے، جو برا ہے، اس کا چہرے اور زبان سے وہ ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو برا ہے، جس کے اندر کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، دشمنی ہے، اس کی زبان سے وہ نکل جاتی. وہ کتنا بھی دبا کے رکھے نہیں دبتا، ہو فوراً باہر آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. ایسے لوگوں کو دیکھتے پھٹکار پڑی ہوئی چہرے باز ہوتے ہیں نا، جس پہ پھٹکار پڑی ہوئی چہرے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے. کوالٹی نمبر 4 جو بتائی گی، ان کے چہروں پہ آپ اثر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو سجدہ جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے، عاجزی انسان کے اندر لاتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے اندر لائی. اپنی بڑائی نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو شو آف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. جب انسان کے اندر سجدوں کی کثرت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو کوالٹیز ہے اس کا ذکر توریت میں بھی کیا گیا. ومثلہم، اور ان کی صفت، فی الانجیل، انجیل میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے توریت میں اور انجیل میں دونوں میں بھی یہ کوالٹیز بتائی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو صحابہ ہوں گے وہ اس کوالٹیز کے مالک ہوں گے، ان صفات کے مالک ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی کوالٹیز عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، اشدہ بنائے، رحماء بنائے، سجدے اور رکوع کی کثرت کرنے والا بنائے، اور اللہ کی رضا طلب کرنے والے بنائے، اللہ کا فضل تلاش کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے، اور ہمارے چہروں سے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے دین کو غالب کرنے کا کام لے لے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کو 2 فقروں میں بعض مفسرین نے کہا. یہ اوپر کی 4 کوالٹیز جو ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، توریت میں ہے کر کے بتایا. پھر یہاں سے وہ مثلہم فی الانجیل، اور نیچے جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ انجیل میں ہے کر کے ایسا بعض مفسرین نے کہا ہے. بعض کہا کہ وہ اوپر کی 4 توریت اور انجیل میں ہے، اور نیچے کا جو ہے وہ مثال دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی. کیا مثال دی جا رہی ہے؟ کزرع، کا جیسے زرع، کھیتی، زراعت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، زراعت کرنا، تو کھیتی کی مانند ہے. یہ صحابہ کرام کی مثال کیسے کھیتی کی مانند ہے، یہ مثال بھی دی جا رہی ہے، یا پھر انجیل میں اس طریقے کی مثال دی گئی صحابہ کرام کے بارے میں. کھیتی کی مانند ہے. اخرجا، پہلے یہ دیکھیں، کزرع اخرج شطأہ فأزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کو پہلے سمجھیں گے. مثال کیا ہے؟ جب کسی نے بیج بویا، وہ بیج کیا ہوتی ہے؟ کونپلی پھٹتی ہے، پھر کچھ ٹائم بعد پھر 2 پتے نکلتے ہیں، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اور سٹرونگ ہوتا ہے، اس کا سٹیم سٹرونگ ہوتا ہے، اس کا برانچ سٹرونگ ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، بڑھ کے وہ جو بیج ہے پھلدار مضبوط درخت بن جاتا ہے. تو اب اس میں مثال جو دی گئی ہے، جو بیج ڈالی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیں. اس کے بعد جو کونپلی پھٹی نا وہ صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شجرہ طیبہ ہے، بڑا جو سٹرونگ درخت بن گیا، وہ پھر صحابہ کرام پھیلتے ایک بڑا درخت بن گیا. انشاءاللہ مثال دیکھیں گے. اچھا، اگر انفرادی سطح پر بھی آپ لو، مومن کے حساب سے لو، تو جڑ کیا ہے؟ ہمارا تقویٰ ہے، ہمارا صبر ہے. اور جو کونپلی، تقویٰ اور صبر سے کونپلی جو پھٹتی ہے وہ عمل صالح کی، اور عمل صالح پھر ایک کے بعد ایک عمل صالح، ایک کے بعد ایک عمل صالح، دین قرآن پر عمل کرتے پھر ہم ایسے مضبوط درخت کی طرح بن جاتے ہیں. یہ بھی مثال لیا جا سکتا ہے. یعنی ایک بیوٹیفل اگزامپل دیا گیا. جب ہم مضبوط درخت بن جائیں گے، تقویٰ کے ساتھ، عمل صالح کرنے کے ساتھ مضبوط درخت بنیں گے، پھر ہم وہ درخت کیا کریں گے؟ لوگوں کو پھل دیں گے، فائدہ پہنچائیں گے.
ٹھیک ہے، تو اس مثال سے اب یہاں دیکھیں سیرت پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جڑ لیں، بیج لیں تو کیسے پھیلا، مضبوط درخت کیسے بنا. شروع میں کتنے لوگ تھے ایمان لانے والے؟ 1 2 3 بس 10 اتنے ہی لوگ تھے نا. لیکن جب وہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 15 to 20 ممبرس، اتنے ہی تھے نا. پھر دوسری ہجرت جو حبشہ کی ہوئی اس میں کتنے تھے؟ 70 to 80 ممبرس. بڑھ رہے نا، پہلے 10 12 لوگ، پھر 15 20 5 سالوں میں، پھر آگے اور 2 سال میں 70 80. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کی ہجرت ہوئی تھی، اس میں 100 صحابہ کرام تھے. 100 صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بڑھتے گیا. پھر اس کے بعد یہ 13 سالوں میں اتنا، ایک سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، پھر وہاں پہ 100 میں لوگ صحابہ کرام بن گئے. پھر بدر میں دیکھے 313، پھر احد میں 700، جو 1000 تھے نا اس میں 300 منافق نکل گئے. پھر خندق میں 3000، پھر فتح مکہ میں 10,000، پھر تبوک میں 30,000 اور حجۃ الوداع میں 1,25,00,000. کتنا یہ درخت کیسے پھیلتا گیا دیکھیں، چھوٹا سا تنا بیج، پھر وہ اتنا 1,25,00,000 کا مجموعہ، پھر بڑھتے 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 آج دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. ہاں افسوس یہ ہے کہ عمل نہیں کرنے والے ہیں، بس قول باتوں کے ہے، لیکن عمل کرنے والے بنے. عمل کرنے والے بھی اس دور سے آج بہت ہے الحمدللہ. صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بہت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والوں میں ہی بنائے رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے آخری ٹائم جب آپ کا تھا نا، آخری ٹائم تھا، اس وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک آپ نے نماز پڑھا؟ جہاں تک آپ اٹھ سکتے تھے، اٹھنے کی جہاں تک طاقت تھی آپ کو، آپ نماز جا کر پڑھتے تھے. جب آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے، یعنی 2 صحابہ کے سہارے سے بھی آپ جا کے نماز پڑھے تھے. لیکن جب آپ نہیں اٹھ سک رہے تھے، بالکل سہارے سے بھی نہیں چل سک رہے تھے، تو وہاں کمرے میں ہی تھے، حجرے میں اپنے، اور صحابہ کرام نماز کے لیے ٹھہر گئے تھے. آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا صحابہ کرام کو، پھر آپ دیکھ کے مسکرائے، خوش ہوئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چہرے پہ ایسے مطلب ایسا نور تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے کہ دیکھو مطلب میں نے جو بیج ڈالا تھا الحمدللہ وہ ہے، ابھی پنپ رہا ہے، درخت بن رہا ہے مضبوط. تو یہ جو خوشی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. یعجب الزراء، وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری، پھر وہ جو پردہ آپ نے ڈال دیا اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے نا جو انہوں نے کام کیا. اب اس کام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار بھی کھائے، تانے بھی برداشت کیے. لوگ آپ کو یعنی قتل کا بھی لوگوں نے پلان کیا، جان لیوا کوششوں کا آپ نے سامنا کیا. آپ نے تانے برداشت کیے، پتھر برداشت کیے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا بھی گیا، آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی، آپ کے سروں پر اونٹ کی اونجڑی بھی ڈالی گئی، آپ کے کھانوں میں کچرا بھی ڈالا گیا، آپ کو دھکے بھی دیے گئے. ہاں کتنے آپ نے اس درخت کو پنپنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کتنی کوششیں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ کوششیں کرنے کے بعد وہ خوش ہوئے دیکھ کے کہ میری یہ جو کوششیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب لے لیا دنیا سے؟ جب آپ کا یہ کام تکمیل ہوا، جب آپ نے یہ کام پورا کر لیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے لیا نا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ نے اپنا دین مکمل کر دیا. تو بات یہ ہے کہ دین کی جو کھیتی ہے اس کو پروان چڑھانا، یعنی مطلب اس کی مثال دیکھیں. اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی نیک دیندار پرورش کرتا ہے اور جب وہ بچے بڑے ہو کر بھی دیندار ہی رہتے ہیں تو وہ ماں باپ کو ایک اندر سے عجیب خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ ماں باپ ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور وہ مثال اس لیے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا رزلٹ دیکھ کے وہ خوش ہوئے.
تو آج بھی ہم جو دین کا کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ دیکھ کر دین کے داعی کو بہت خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ خوشی ہم کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ لوگ اللہ کی بات، دین کی داعی کو ہوتا کیا، لوگ اللہ کی طرف آئے، اس کی بات مانے. یہ نہیں ہوتا، لوگ اللہ کی بات مانے، لوگ اللہ کی بات مان رہے، لوگ ایک ایک سنت پہ عمل کر رہے، ان کے اندر فکر آ گئی، ان کے اندر جذبہ آ گیا. تو دین کا داعی جو ہوتا ہے نا، جو محنتیں کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، اس کو ویسی خوشی نصیب ہوتی ہے. وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کو. تو بہرحال ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کوششیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو پروان چڑھانے میں کتنی جو آپ کے راستے میں جو اتنے کانٹے بچھائے گئے وہ ہمارے راستے میں بچھائے جائیں گے. یہ ہوگا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ہوگا. ٹھیک ہے، کانٹے پہ چل کے ہی تو جنت ہے نا. کانٹے پہ چل کے ہی ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، یہی تو غلط ہے نا ہمارا. کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، طوفان بننا ہے. کانٹے بچھیں گے، پھر وہ کانٹے پہ چلنے کے لیے مزہ لو، انجوائے کرو اس کو. تو سمجھو کہ یہ ہمارا کام کچھ چل رہا ہے، ہاں، یہ کام ہم سے کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ شجر طیبہ بن کر دکھے گا. اب ہوتا کیا جب یہ ہوگا؟ تو ہوگا کیا؟ لیغیظ بہم، یعنی تاکہ وہ غصہ دلائے. اب یہ جو کسان ہوتا ہے وہ اپنا کھیت جوتنے کے بعد جو اس کی فصل پکتی ہے، وہ جب خوش ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے دشمن کیا ہوتے؟ جلس فیل ہوتے، غصہ آتا، اس کا کھیت کیوں اتنا پنپ رہا، لوگ اتنا پھل کیوں آیا، اتنی فصل زبردست ایسے کیسے ہوئی. وہ کس کو غصہ آتا ہے؟ دشمنوں کو، جو دشمنی کرتے ہیں ان کو نہیں پسند آتا کہ لوگ یہ اتنا. اب لیکن کسان تو خوش تو ہوتا ہے نا، کسان خوش تو ہوتا ہے. تو دین کا داعی رزلٹ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ میں ہوتا کیا؟ جو دشمن ہے وہ ناراض ہوں گے، آپ سے جلس کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوگا، یہ کرو، دشمن کو ناراض کرو. لیغیظ بہم، تاکہ وہ غصہ دلائے بوجہ ان کے الکفار کافروں کو. اب خوش ہونا بھی ہے، دین کا جو جذبہ یہ ہے، دین کا آگے بڑھنے پر ہمیں خوش بھی ہونا ہے، اپریشیٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ کفار کو جلس فیل کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے، میں نہیں بتا رہی. اور یہ جلس ہوتا ہی ہے، جلسی بھرے لوگ ملتے ہی ہے اور ہوتے ہی ہے اپنے اطراف، ہے نا. دین کا غلبہ ایسی نہیں ہوتا، دین کا غلبہ ایسی نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے. اللہ کی ناراضگی نہیں مول لے سکتے ہم، سوال ہی نہیں. لوگ ناراض ہو رہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. وہ ہم پنگا لے ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی؟ اتنی ہم جرت کر ہی نہیں سکتے اللہ کو ناراض کرنے کا. یہ صحابہ کرام تھے. بیسیکلی ہمیں آیت کیا سکھا رہی کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں انفرادی سطح پر کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، کس کے ساتھ سخت ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نرم ہونا چاہیے. یہ سب باتیں ہمیں یہ آیت سکھا رہی. اور تعلقات بہتر ہو تو یہ مشن آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress. اگر آپ نہیں کرو گے، آپ نہیں رکو گے تو کوئی چینج نہیں آنے والا. چینج آنا ہے تو ہمیں رکنا پڑتا ہے، ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں جم جانا پڑتا ہے. تو nothing will change if you won't change. آپ نہیں چینج ہوں گے، لوگوں کو بتا رہے نہیں ہوتا. آپ رکو پھر بتاؤ لوگوں کو، پہلے آپ کرو پھر آپ بتاؤ، اس پہ اثر بھی ہوتا ہے. اور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یہ تو پروورب اتنا فیوریٹ ہے کہ آپ جو کریں گے وہ زیادہ بولتا ہے، آپ کے بولنے سے زیادہ آپ کے ایکشنز بولتے ہیں.
لوگوں کو قائل کرنے سے زیادہ، لوگوں کو دین پہ لانے سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ آپ عمل کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ کی فطرت میں، آپ کے عادات میں، آپ کی پریکٹیکلٹی میں یہ ہونا کہ آپ اصولوں کے پکے ہیں، آپ دین کے پکے ہیں. آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں یہ بات آ جانا لوگوں میں کہ انہیں نہیں سننے والی، اس کو ہم نہیں لا سکتے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، انہیں بدلنے والی نہیں ہے، اس میں پکی ہے. ایسے باتیں آپ کے بارے میں کہنا، لوگ ایسے بن جاؤ، اشدہ بن جاؤ، رحماء بھی بنو، ٹھیک ہے؟ کنکلوژن کیا ہے بات کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. وعدہ ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. یہاں پہ بات یہ سمجھے، اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اسلام ایک کاز بھی ہے، اسلام ایک مشن بھی ہے. اب سیریل وائز دیکھیں گے. کاز مقصد کیا ہے؟ کاز کیا ہے اسلام کا؟ اسلام ایک ریلیجین نہیں ہے، یہ سب آتے ہیں، ریلیجین کے ساتھ کاز بھی آتا ہے، مشن بھی آتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی آتا ہے. کاز کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس پہ اللہ کا راج چلے گا، یہ ہمارا کاز ہے، مقصد ہمارا یہ ہے. مشن کیا ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کا حکم چلے گا، اس بات کو نافذ کرنا، یہ مشن ہے میرا اور آپ کا، مسلمانوں کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا مشن ہے. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ اس نافذ کرنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، جو ڈو ہے، جو ڈونٹ ہے، وہ آئین کو نافذ کرنا، اس کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنا، اس کانسٹیٹیوشن پہ چلنا، اس کانسٹیٹیوشن پہ اشدہ بننا، یہ ہے اسلام. تو اسلام صرف ریلیجن مت بولو. اسلام اگر آپ کسی کو بتا رہے تو یہ 4 باتیں بتاؤ: ریلیجن، کاز، مشن، کانسٹیٹیوشن. یہ سب باتیں مل کر یہ دین ہے، یہ سب باتیں مل کر یہ دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کو لے کر چلنے والا بنائے، ریلیجن کے ساتھ، کاز کے ساتھ، مشن کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ان تینوں کا سب کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ان کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو ایسے لوگوں کے لیے ہی رزلٹ ہے جنت کا. تو دنیا میں خلیفہ تمہیں بنا کر بھیجا گیا نا، جاعل فی الارض خلیفہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا تمہیں ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تو خلیفہ بنو. خلیفہ بننے کی جو جذبہ ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرو، تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ڈسپلین کو، پرنسپلز کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ پھر ہوگا نہیں کچھ بھی ہم سے کام. تو بہرحال یہ تھا سورہ فتح. اس کے مورلز دیکھیں. اس سورہ کے سٹارٹنگ میں فتح مبین کا ذکر کیا گیا اور اینڈ میں اجر عظیم کا ذکر کیا گیا. بڑی کامیابی، اجر عظیم بھی، اگر تم یہ سب کرو گے. کیا ہے؟ جان دینا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حق پر رہنے کے بعد جھکنا بہت مشکل ہے. جو صحابہ کرام نے کیا صلح حدیبیہ میں، ٹھیک ہے، حق پر نہیں تھا، ان ایکول تھے سارے ٹریٹی، لیکن انہوں نے مان لیے. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اس دین کی دعوت میں، دین کے کاموں میں، آپ حق پر رہنے کے باوجود بھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے. کہ مطلب اسلام ہم سے بعض اوقات ہماری انا کی قربانی مانگتا ہے جو ہمیں دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے نا، مومن کے ایموشنز جو ہے وہ رولر کوسٹر کی طرح ہوتا ہے. رولر کوسٹر پہ سب بیٹھے ہوں گے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی آڑے، کبھی ٹیڑھے، ایسے جاتا رہتا ہے نا. تو وہ جذبات ویسے رولر کوسٹر کی طرح ہونا، ٹھنڈے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کنٹرول بھی ہونا. جیسے ابو جندل آئے تھے نا وہاں پر، ان کو مارا جا رہا تھا، گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. صحابہ کرام کو
ایسا آ رہا تھا نا جذبہ، پھر بھی وہ کنٹرول میں تھے. تو ہائی پہ تھا غصہ لیکن کنٹرول میں تھے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو دونوں کو مار کے پھر جا کے وہاں پہ ساحل پہ بیٹھے نا، اور جو بھی قافلہ جاتا تھا ان کو لوٹتے تھے. تو جب مکے والوں نے کہا کہ ہم اپنی شرائط واپس لے رہے، ان کو آپ مدینہ بلاؤ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نا ان کے پاس صحابی کو کہ ان کو واپس لے کے آؤ، تو جب یہ گئے تھے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، وہ سکرات میں تھے. یہ دیکھیں یعنی صحابہ کرام دین کو کمپرومائز نہیں کرے. یعنی کیا ہوتا تھا، مکے میں اگر رہتے تھے تو آرام سے زندگی تو گزرتی تھی نا، انہوں نے آرام نہیں چاہی نا، انہوں نے دین پر جمنا چاہا، دین سے کمپرومائز نہیں. ساحل پہ جا کر اتنے دھکے کھاتے ہوئے، ان کا جو لوٹ مار، ان کو ناک میں دم کرنے کا، کیا گھر نہیں، دار نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں، مطلب جو مل رہا کھا رہے. یہ سیکریفائسز کیوں؟ ایسا جذبہ کیوں آیا ان کے اندر؟ ایسی تکلیفیں برداشت کریں گے لیکن دین سے کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ اشدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا. تم نے دعویٰ کیا تو آزمائش تو ہوگی. اس سے مورل ہمیں ملتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان پہ جو بیعت کی گئی نا، اس کے بعد آئے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عین ٹائم پہ جب آپ دعوے کرو گے تو آزمائش ضرور آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں صحابہ کرام نے جس لیول پر استقامت کیا، جس لیول پر آپ لوگوں نے اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں بھی دین کے معاملے میں اس لیول پہ کھڑے ہو جانا ہے. تو رزلٹ اس کا کیا ہے؟ اللہ کی بخشش، اللہ کی رضا، جنت کا وعدہ. یہ سب لے کر ہم انشاءاللہ جنت میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اللہ کی رضا کا ذکر کیا، وہ لاسٹ بلکہ سب سے آخری میں وہ ہے ریوارڈ جو جنتیوں کو ملنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. یہ آخری ریوارڈ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے ان بندوں میں شامل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہم سب کو عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ رکھے. دنیا کی ناقص، ناکارہ، ردی چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے. دین پر جد و جہد کا ہم سب کو شوق عطا فرمائے. دین کو غالب کرنے کی محبت ہمیں عطا فرمائے. اس راستے میں جد و جہد کرنے کی ہمیں فکر عطا فرمائے. دین کی خدمت میں ہم سب کا بھی اللہ تعالیٰ حصہ لکھ لیں، نام لکھ لیں، ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے. اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بھی عطا فرمائے. صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ڈال دے. دین کی محبت، دین کا غلبہ ہمیں سب کو کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.